बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सैफ नबी नूर और मैं हूं सैफुल इस्लाम। आज है 17 जुलाई, इतवार का दिन, और पंजाब में ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं। तकरीबन 1 बजे का वक्त है जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और अभी तक अमन व अमा की सूरत हाल काफ़ी बेहतर है और उम्मीद अल्लाह से यही करनी चाहिए कि अमन की सूरत इसी तरह शाम तक कायम रहे और हम एक कौम की हैसियत से वोट डालें और जो लोग भी उस वोटिंग के नतीजे में बरसरे इक़्तिदार आएँ उनको न सिर्फ खुले दिल से कबूल करें बल्कि इस मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए दुआ गो रहें। अब हम बात करते हैं 2 जुलाई सन 2022 इस्लामाबाद में एक बहुत बड़े जलसे आम से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा, न्यूट्रल्स को मुखातब करते हुए यानी कि फ़ौज को मुखातब करते हुए उन्होंने ये कहा कि अल्लाह आपसे पूछेगा। और अल्लाह आपसे क्या पूछेगा? आपसे ये पूछेगा कि आपने मेरी सपोर्ट करना क्यों बंद कर दी। जैसा कि आपको मालूम है और जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने पिछले दिनों एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए ये एतराफ़ किया कि उन्होंने एक तीसरी क़ुव्वत पाकिस्तान में उभारी, एक तीसरी क़ुव्वत को सपोर्ट किया ताकि पाकिस्तान में वो उन 2 पार्टियों की इजारादारी को ख़त्म कर सकें। ये तीसरी क़ुव्वत 2014 के धरने में इमरान खान की क़ुव्वत थी और जनरल ज़हीरुल इस्लाम के इस बयान के बाद ये वाज़ेह हो गया कि 2018 के इलेक्शंस में न सिर्फ फ़ौज ने या इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को सपोर्ट किया, आरडीएस के सिस्टम को बिठाया, बल्कि हर तरीके से इस बात को मुमकिन बनाया कि वो बरसरे इक़्तिदार आ जाएं। और फिर हमने देखा कि ऐसा ही हुआ। असम्बली में पहले ही रोज़ पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो ने कहा कि आप इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं बल्कि आप सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। अब हमने देखना ये है कि पाकिस्तान की 74 साल की तारीख़ में इस्टेब्लिशमेंट, फ़ौज और अदलिया ने क्या रोल अदा किया, किस तरीके से इस मुल्क को जमहूरियत से दूर रखा, किस तरीके से हमने काहे काहे कोशिश की कि पाकिस्तान में सियासतदान सामने न आए। सबसे पहले इसका शिकार मोहतरमा मादर मिल्लत फ़ातिमा जिन्ना हुई और एक बड़ी धांधली के बाद सदर अयूब खान दोबारा से मुंतखब हुए। बहरहाल ये बहुत लंबी तारीख़ है। उसके बाद हमने ये देखा कि इसी पाकिस्तान में अयूब खान के बाद जनरल याह्या इस मुल्क के सदर बने और वो एक ऐसे सदर थे कि जिनकी दास्तानें आज भी हर शख्स की ज़ुबान पर हैं। और फिर हमने पाकिस्तान को 2 लख्त होते हुए देखा और उसकी वजूहात भी हमें मिलती हैं हमदुर्रहमान कमीशन की रिपोर्ट में कि उसका ज़िम्मेदार कौन था। बहरहाल ये पाकिस्तान की तारीख़ है और इस पे फिर कभी किसी वक्त तफसील से बात करेंगे। फ़िलहाल तो मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि इमरान खान ने जैसा कहा था बतौर वज़ीर आज़म, उन्होंने एक तकरीर में ये कहा कि अगर मुझे इक़्तिदार से निकाला तो मैं ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा, और यकीनन वो ज़्यादा ख़तरनाक हो चुके हैं। वो ना सिर्फ कौमी राज
تمام دنیا کو بتا رہے ہیں، بلکہ انہوں نے پہلی دفعہ پہلے سیاستدان ہیں جنہوں نے فوج کو دیوار کے ساتھ لگا دیا، اور یہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ فوج کے اوپر اتنی تنقید کرنے کے بعد شاید وہ ایک دفعہ پھر سے اقتدار میں آ جائیں۔ اس تمام صورتحال میں فوج کا کردار کیا رہا، یہ مختصراً صرف ایک جملے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ گوجرانوالہ میں نواز شریف نے جب خطاب کیا اور انہوں نے فوج کو کہا، نام لے کر کہا کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں اور سیاستدانوں کو اپنے مسائل خود حل کرنے دیں۔ یہ اس بیانیے کو لے کر جب ان کی پارٹی چلی اور خاص طور پہ ان کی بیٹی مریم نواز نے اس کو بارہا دہرایا، تو فوج کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو نیوٹرل کر لیا۔ اب اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے صاف ظاہر ہے کہ اتحادی، جن کو ایجنسیز کہتی تھیں کہ آپ نے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، جو خود انہوں نے کل اپنے ایک بیان میں کہا کہ ہمیں تو بجٹ پاس کروانے کے لیے بھی ایجنسیز کو کہنا پڑتا تھا کہ آپ ان ممبرانز کو اسمبلی میں لائیں اور انہیں کہیں کہ یہ ہمارے حق میں ووٹ دیں، اور جب انہیں فون آنے بند ہو گئے تو انہوں نے اپنے فیصلے خود کیے، اور اس طریقے سے عمران خان حکومت عدم اعتماد کا شکار ہو گئی۔ لیکن اس ساری صورتحال میں ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ اس تجربے کو سے گزرنے کے بعد پاکستان اب اس وقت کہاں کھڑا ہے۔ معاشی طور پہ ہم بالکل کمزور ہو چکے ہیں اور تقریباً تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکے ہیں۔ ہم آج شکر گزار ہیں IMF کے اور اپنے دوست ملکوں کے کہ انہوں نے ہمیں قرضے دینے کا وعدہ بھی کیا، اور تیل کے لیے بھی انہوں نے مختلف صورتحال مہیا کی، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ اس صورتحال سے ہم شاید نکل پائیں۔ اس وقت عمران خان اور ان کے ساتھیوں کی یہ ایک شدید خواہش ہے، تمنا ہے کہ پاکستان سری لنکا والی صورتحال سے دوچار ہو جائے اور لوگ صدر مملکت کے اس محل پہ چڑھ دوڑیں جیسا کہ سری لنکا کی عوام نے کیا۔ لیکن انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن ان کے ایک سینئر رہنما اسد عمر نے کل ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہا کہ اگر پنجاب کے ضمنی انتخابات میں ہمیں 8 یا 8 سے کم سیٹیں ملی تو اس کا مطلب ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور پھر ہم دھرنا بھی دیں گے، تشدد بھی کریں گے، گھراؤ اور جلاؤ کی سیاست بھی کریں گے۔ یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو پاکستان سے کوئی غرض نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو پاکستان کے مستقبل کی کوئی فکر نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو پاکستان کی نوجوان نسل کا کوئی بہتری کی امید نہیں، یہ دکھانا چاہ رہے ہیں۔ اب اس وقت اس تجربے نے جو کہ اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے ساتھ کیا، اس کی صورت میں ہمیں ایک ایسا لیڈر عمران خان کی شکل میں ملا جس نے اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو ملا کے جوان نسل کو اپنے ساتھ ملایا اور ان کو ایک کلٹ کی صورت میں یا ایک فتنے کی صورت میں اپنے ساتھ رکھا، اور کبھی ریاست مدینہ کی بات کی، کبھی جہاد کی بات کی، کبھی جنت کی بات کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت زیادہ کنفیوژن اس وجہ سے پھیلایا کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے اقتدار میں دوبارہ واپس آ سکیں۔ ان کا بار بار یہ کہنا کہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں اور الیکشن کروائے جائیں اس بات کی غمازی کرتا ہے
کہ انہیں یہ امید ہے نوجوان نسل سے جو ان کے ساتھ ہے، کافی بڑی تعداد میں ان کے ساتھ کھڑی ہے، کہ وہ دوبارہ سے ان کو ایک دفعہ پھر مسند اقتدار تک پہنچا دے گی۔ اس تمام صورتحال میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشی طور پہ پاکستان اتنا کمزور ہو چکا ہے، اور ہمیں نہ صرف اپنی دفاعی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے بلکہ اس وقت تنخواہیں اور پینشنز دینے کے لیے بھی ہمارے پاس وہ وسائل موجود نہیں کہ جو ہونے چاہیے تھے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف وہ تجربات ہیں جو وقتاً فوقتاً پاکستان میں کیے گئے، اور یہ تجربات ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ نے کیے، عدلیہ کی مدد سے بھی کیے۔ اس میں ثاقب نثار جیسے ججز بھی موجود ہیں جن کے فیصلے نہ صرف متنازع ہیں بلکہ یک طرفہ ہیں۔ جب ہم ان فیصلوں کو دیکھتے ہیں اور ان فیصلوں سے ہونے والے نتائج کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان سے پرخلوص نہیں تھے۔ بہرحال میں اس بات سے یقینی طور پہ متفق ہوں کہ اللہ اسٹیبلشمنٹ سے، عدلیہ سے اور اس ملک کے ان تمام اداروں سے یقیناً پوچھے گا، اور ان کے کرتا دھرتا جو افراد ہیں ان سے یہ پوچھے گا، یا چیف آف آرمی اسٹاف سے یہ پوچھے گا، یا جنرل جو کہ ISI کے چیف تھے ان سے یہ پوچھے گا کہ آپ نے اس ملک کے ساتھ یہ کیا کیا۔ یہ وہ ملک ہے جو کہ اللہ کے نام پہ بنایا گیا۔ اس ملک کی بنیادوں میں بہت سے معصوم لوگوں کا خون موجود ہے۔ خاص طور پہ جب پارٹیشن ہوا اس وقت جو شہادتیں ہوئیں انہیں ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ جو کچھ مشرقی پاکستان میں 1971 میں ہوا، جس کی میرے نزدیک تمام تر ذمہ داری اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت کے سیاستدانوں پر ہے، یہ ان شہیدوں کے لہو سے ہمیں پوچھنا ہوگا کہ کیا ہم اس باقی ماندہ پاکستان کو کس طریقے سے ترقی کی راہ پہ گامزن کریں۔ تو میری بھی آپ سے یہ گزارش ہے کہ اب بھی وقت ہے اور ہم مل بیٹھیں۔ خاص طور پہ یہ جو تجربہ آپ نے کیا، اس ایسے شخص کو جو کہ ذہنی طور پہ بہت ہی معذور ہو چکا ہے، اس کو آپ اقتدار میں لائے، اور اس کے لیے آپ فونیں کرتے تھے، اس کے آپ بجٹ پاس کرواتے تھے۔ اس شخص کو شاید آپ بٹھائیں، باقی سیاستدانوں کو بھی بٹھائیں، اور پھر یہ طے کریں کہ اس ملک کے مستقبل کو ہم نے کس طرح بچانا ہے۔ اگر آپ یہ نہ کر پائے تو یقیناً اللہ آپ سے پوچھے گا۔ فی الوقت اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔